अम्मा ज़ोबिया फेल हो गई। छोटी बहू ने पुरजोश होकर सास के कमरे में सूरह इसराफील फूंक दिया। अम्मा भी चट लेटी थीं। हाय मैं मर गई। अम्मा भी यूं उछली गोया फेल नवासी नहीं वो खुद हो गई हों। तेज़ी से उठने पर गिरते गिरते बची। आप जिंदा हैं जी, मैंने आपके दुश्मन। बहू ने नागवारी दुखाई। अम्मा का हाथ सीने पर था। ज़ोबी फेल हो गई, दोबारा हो गई। कांपता लरसता पानी आंखों में दिखाई देने लगा। बहू ने सुना तो झट साफ गोई दिखाई। दोबारा नहीं, ये तीसरी बार है। और बस देखते ही देखते आंखों में झड़ी लग गई। मेरी किस्मत ही फूटी है बहू। जब से आखिरी पर्चा देकर आई तब से मैंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला कुछ भी हो जाए, ज़ोबी फेल ना हो। मगर हाय रे मेरी किस्मत डूबी की डूबी ही रही। इनके ऊंचे बैंड पर घर के बाकी अफराद भी जमा होना शुरू हुए। बड़ी बहू, बड़ा बेटा, बेटे का बेटा यानी पोता, शौहर और छोटी बहू थी ही यहीं, एक वो ही ना आई। यह हादसा कैसे हुआ? बड़ी बहू ने हमदर्दी जतानी चाही। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अपनी सोच के मुताबिक पूछ पाई। जैसे तैसे हो गया। मगर ए बहू, मैं पूछती हूँ, नतीजा अपनी ज़ोबिया का ही देखा ना? कहीं कोई दूसरी ज़ोबिया नसीबों की मारी ना देख लिया हो? उम्मीद भरी निगाहें छोटी बहू पर गईं। हाथ हुन सीने पे थे। छोटी बहू ने गौर किया तो शुक्र किया। हाथ सीने पर ज़रूर था मगर सीना मसल नहीं रहा था। ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, इत्मीनान रखें। छोटी बहू एमए पास थी। सास का टोकना बर्दाश्त ना कर पाई। अब कैसा इत्मीनान? रोना फिर शुरू हुआ। साल की मेहनत गई, खर्चा गया और अब शर्मिंदगी अलग। मेरा दिल फट रहा है। बस कर जन्नत, मैंने कहा था ना कि पढ़ना इसके बस में नहीं। मैं आज ही इसे मशीन पर बिठा आता हूँ। सिलाई कढ़ाई तो सीख लेगी। शौहर का इरादा, मैंने कहा था कि 8 जमातें काफ़ी हैं, वरना साइंस की जगह आर्ट्स पढ़ ले। मगर नहीं साहब, साइंसदानी जो बनना है। बड़े बेटे का गम क्या तंज था। मुझे तो कभी डांटने नहीं दिया आपने अम्मा भी। देख लीजिए, आप ही की शय का नतीजा है। छोटी बहू का जतलाना ट्यूशन वो खुद ही देती थी, इसलिए ज़ोबिया की गैर जिम्मेदाराना नाकामी पर बरहम लाजमा हुई। अम्मा भी किसी की बात खातिर में ना लाते हुए बोली, ज़ोबिया किधर है? रो रही होगी बेचारी, टीवी देख रही है। छोटी बहू ताव खाकर बोली। इसी वक्त दरवाजे में साया हुआ। ज़ोबिया तशरीफ़ लाई हैं। गुमसुम सपाट फीकी फीकी सी आँखें, बेरंग चेहरे के साथ खाली खाली सी। सबको सांप सूख गया। अम्मा बी ने ज़ोबिया को देखा। ज़ोबिया ने अम्मा बी को निगाहें मिली और दोनों अपनी जगह धाड़े मार कर जो रोना शुरू तो हाज़रीन बौखला गए। ज़ोबी तू फेल हो गई, अम्मा बी कर आई। अम्मा बी, बेईमानी हो गई। ज़ोबिया की दुहाई, ये क्या कर दिया मर जानिए? तुझे मेरा मुंह भी नज़र ना आया? आप ही का तो मुंह नज़र आता रहा अम्मा भी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत बड़ी ज़्यादती, जाने किस मनूस ने मेरे पेपर चेक किए। मगर मैं बता ही देती हूँ अम्मा भी, मेरे साथ दुश्मनी निभाई जा रही है। मुझे जिज करने के लिए उकसाया जा रहा है। यूँ भी होता है क्या? अम्मा भी, ऐसा नहीं होता। ये मैं शर्मिंदगी मिटाने को बोल रही है। छोटी बहू ने नाक मुँह चढ़ाकर सास की गलत फहमी दूर की। यकीन करें मामी, वरना बायो में 8 नंबर, रियाजी में 14 और मैं कह रही हूँ कि ये तो पिछली बार से भी कम आए हैं। हालांकि इस बार तो मेहनत भी पहले से बढ़कर की। हाँ, स्टार प्लस के ड्रामे देखकर। ज़ोबिया ने सुनकर ताव तो बहुत खाया, मगर हालात के तकाज़े कहते थे कि चुप रहे। छोटी मामी यूँ भी कोई ख़ास पसंद नहीं थी इसे। सच्ची खैर, कितनों में फेल है? बड़ी बहू के दानियाल बेटे ने इश्तियाक से सवाल किया। जवाबन इनका मुंह बिगड़ा। चारों में, इशारा साइंस मज़ामीन में थे। क्या कहा? सारों में? दानी के लुक़मे पर वो तड़प कर मुड़ी। आंखें शोले बरसा रही थी। चबा चबा कर बोली, क्या बहरे हुए हो रज़ा इलाही से? 4 कहा? 4 फेल, सारों में हो या चारों में, फेल फेल ही होता है। दानी ने चढ़ाया। जज्जी ने सर हिलाया। अम्मा बी के दिल ने दोबारा तड़प खाई। सोचा था बिन माँ बाप की बच्ची है, पढ़ा लिखा कर किसी नौकरी में अड़ा दूंगी तो जहाँ भी रहेगी भूखे तो ना मरेगी। सारा साल इससे खड़े तोड़वाए, कपड़ा खाना हाथ में दिया, मगर सब बेकार। अब पर्चे दे देकर सर सफ़ेद कर देगी। वो सख्त मायूस थी। ज़ख़म ज़ख़म सी ज़ोबिया जो खौफज़दा खड़ी थी, करंट खा गई। अब नहीं दूंगी, मर जाऊंगी, मगर अपने लिखने को इनके सामने रख कर अपनी नाकदरी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब करें मुझे फेल शोधी कहीं के। सारे जग से मुंह छुपाते फिरेंगे। भूख हड़ताल करके ऐसी ऐसी दुआएं मांगूंगी कि कहीं के ना रहने दूंगी। मगर एक बात तय कर ली मैंने, इन्हें एक बार फिर अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी।
زوبیہ خان کو فیل کرنے کی حسرت لیے مر جائے گا مواد چیکر۔ ہاں، قطعیت سے کہتے ہوئے وہ اس وقت خود سری کی انتہا پر کھڑی لگ رہی تھی۔ اماں بھی کی آنکھیں لفظ چیکر پر پھیل کر کنڈ پٹیوں تک چلی گئی تھیں۔ کس انگریز کا نام لے گئی ہے تو کل موہی؟ یہ ساری منوسیت اسی کی ہوگی، بتا مجھے کیسے جانتی ہے اسے؟ جلال میں ہانپتے ہوئے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا۔ دانیال دانت کوسنے لگا۔ خود چھوٹی بہو بھی سڑپٹا گئی۔ وہ پیپر پڑھنے والے کو کہہ رہی ہے اماں بات سنبھلی۔ ہائے اب کس کو کوسنا، نیٹ پہ نتیجہ آتا ہے، سب دیکھ کر مذاق اڑائیں گے۔ 2 بار 9ویں میں فیل اور اب 10ویں میں بھی، میں کبھی بھی چین سے سو نہیں پاؤں گی۔ کون کرے گا میٹرک فیل سے شادی؟ اے بہو میٹرک ہوتا ہے نا؟ روتے روتے ان کو خیال آیا۔ جی اماں، بہو نے تسلی دی۔ دادی جی زوبیہ اتنا کہہ رہی ہے تو مان کیوں نہیں لیتی؟ ہم پیپر ری چیک مطلب جا کر چیک کر سکتے ہیں، جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ ہو جائے گا۔ مزے لیتا دانیال ہی ایسے مشورے دے سکتا تھا۔ دادا جی پوتے لائق فائق کی معلومات پر صدقے واری ہوئیں۔ وہیں زوبیہ کی سٹی گم ہو گئی۔ چلو جی ایک اور شرمندگی، دوبارہ بدنامی۔ رہنے دیں اماں بھی، بے ایمانی کی جیت اس جہاں میں ہو لینے دیں، میں سنبھل جاؤں گی۔ ری چیکنگ میں پیسے لگتے ہیں، ٹائم ضائع اور ہونا بھی کچھ نہیں۔ اس کے من منانے پر لال اماں بھی سیدھی ہو گئیں۔ ٹائم ضائع ہوتا رہے ان کی بلا سے، مگر پیسوں والی بات پر ارادہ بدل گئیں۔ چلو میں نماز پڑھاؤں، شرمندہ کرا کے رکھ دیا۔ بڑے ماموں نے ارشاد جاری کیے، اماں بھی پڑھائی میں دعائیں صرف کرنے کے بجائے رشتوں کے وظیفے شروع کریں۔ بڑی بہو بھی زخم چھیڑ گئیں۔ چھوٹی بہو کا فون بجا۔ السلام علیکم۔ جی خان صاحب، مہذبانہ انداز اپنا کر وہ مزاجی خدا کو احترام میں یوں ہی مخاطب کرتی تھیں۔ جی فیل ہو گئی۔ لیں اردو، مطالعہ پاکستان، اسلامیات تو بچوں کے سبجیکٹ ہیں، اوپر لکھ دیا گیا ایز اے ہول۔ وہ بولتی دور ہوتی گئیں۔ اماں بھی آخری لفظ پر چونکی، الجھی سلجھی تو گم رہ گئیں۔ کیا اپنی زوبی ہول گئی ہے؟ چہرے پر پریشانی ہوا ہو گئی، دل غوطہ کھا گیا۔ ماحول پر عجیب سوگواریت طاری تھی، سکوت چھا کر الگ بھید پھیلا رکھا تھا۔ 10:30 کے بعد فضا یوں ہی پروحشت اور پرسرا سی ہو جاتی تھی۔ جنت بھی بڑے اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ گھر ان کے شوہر کی ملکیت تھا، اس لیے دونوں اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے کہ ساری زندگی یہی بسر ہوئی تھی۔ درمیان کے 3 بیٹے شادیوں کے بعد اسی کالونی میں آس پاس مگر الگ الگ مقیم تھے۔ بڑے بیٹے کی مارکیٹ میں دکان تھی، جبکہ چھوٹا بیرون ملک میں۔ صبح ناشتے سے فراغت پا کر دونوں بہویں اپنے اپنے کام نپٹاتی کمروں میں سماتی۔ ایسے میں اماں بھی سکوت سے گھبرا کر تنہائی سے بولے جاتی۔ زوبیہ کو اماں بھی سے زیادہ ٹی وی ڈراموں میں دلچسپی تھی، لہٰذا آج کل بکرے سے دل بہلاتی تھی۔ چھوٹی بہو چند لمحے قبل اپنا موبائل پکڑا گئی تھیں۔ کہو کیسی ہو رابعہ؟ دوسری سم زوبیہ کی والدہ تھیں۔ جیسی تیسی بھی ہوں، اپنی سناؤ اماں اور زوبی؟ پاس نہیں ہو سکی، اماں بھی کہہ کر آبدہ ہو گئیں۔ انداز رابعہ بیگم نے سرد آہ بھر کر ماحول یک بستہ کرنا چاہا۔ ماحول تو جوں کا توں رہا، البتہ اماں بھی ضرور ٹھٹر گئیں۔ ہماری قسمت ابھی دور کھڑی ہے، وہ کہہ رہی تھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میٹرک کر لے تو اسلام آباد بھجوا دوں گی، پڑھ لکھ لے گی تو کسی اچھی جگہ شادی کر دوں گی، مگر جانے غلط کہاں رہ گئی۔ دوسری طرف وہ بھی غمزدہ تھیں۔ اماں بھی نے ناگواری سے ٹوکا۔ جوان جہان لڑکی کو اسلام آباد بھیجنے کے خواب میں کہتی ہوں، ہوش کے ناخن لو خاتون، یہاں میں بیٹھی ہوں زمانے کے سرد و غم سے محفوظ رکھتی ہوں، وہاں کون ہوگا؟ خدا کا واسطہ لڑکی کا دماغ مت کرو خراب۔ ان کے چہرے پر بدمزگی پھیل گئی۔ رابعہ بیگم بھی کی آواز خشک کرتی رہیں۔ چھوٹا ماموں کیا کہتا ہے؟ انہوں نے بھائی کا پوچھا۔ اماں بھی آنکھیں رگڑ رہی تھیں۔ کچھ کہہ رہا تھا۔ زوبیہ روتی رہی، بیچاری 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہی۔ دل بہلانے کو میں نے کہا عید کے کپڑے لے آؤ، بیچاری بڑی دل گرفتہ ہے۔ دوسرے رشتہ داروں کے مذاق الگ دل جلاتے ہیں، غلطی تو اس کی اپنی ہے، پھر بھی مجھ سے اداسی دیکھی نہیں جاتی۔ کچھ تلخی سے کہہ کر وہ معصومیت سے مجبوری بتا گئیں۔ زوبیہ کہیں سے نکل کر بکرے کے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اچھا اماں، خدا خیر کرے گا، زوبیہ کے مستقبل کا سوچیں گے۔ میٹرک فیل کو کوئی نہیں بیاہے گا، میں بات کروں گی اس سے۔ جو کرنا ہے کرو خاتون، میں تو تھک سی گئی ہوں۔ طبیعت پر الگ قنوطیت سی چھائی رہتی ہے۔ اے دانی آ پتر، چاچی کو فون پکڑا آ۔ بے زاری سے کال کاٹ کر انہوں نے دبے قدموں سے سامنے سے گزرتے دانیال کو آواز دی۔ وہ منہ بناتا اندر آیا۔ ارے رک، ذرا بیٹھ جہاں۔ انہوں نے پاؤں سمیٹ کر جگہ بنائی تو وہ بیچاری سی شکل بنا کر بیٹھ گیا۔
وہ آتی ہے کیا؟ کیا نام ہے موئی کا؟ نہیں دادی، علیشا تو بالکل نہیں آتی۔ دانی کا خون خشک ہوا۔ جنت بھی نے دانت کچکچا کر پشت پر 2 ہتھڑ جڑے۔ کمبخت، گرامر کا پوچھ رہی ہوں؟ گرامر ہوتی ہے نا وہ جو پرسوچ انداز میں وہ چپ ہو گئی۔ دانی پشت پر ہاتھ پھیرتا بلبلا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا پوچھ رہی ہیں آپ، سوال پوچھیں نا۔ وہ حیران نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دادی جی کو گرامر سے کیا کام؟ میٹرک کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ اوہ نو! ایکسپائرڈ ایج میں وہ پریشان ہوا۔ یہ ہول کیوں لکھا جاتا ہے نتیجوں رزلٹ میں؟ اردو والا ہول ہے نا؟ دانیال پل بھر میں سمجھ گیا، اطمینان سے بولا نہیں دادی جی، یہ خالص انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اگلے پل آنکھیں چمکی۔ وہ بہت ذہین تھا، جس کا مطلب سوراخ کے ہیں۔ اس نے ہول کا مطلب سمجھا کر الٹا الجھا دیا۔ سوراخ؟ ہائے سوراخ، وہ دل والا۔ وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ یہاں اس کا کیا کام؟ اے دانی بتا جلدی، پڑھائی کا تعلق دل سے ہے؟ اندیشے ابلنے لگے۔ نہیں دادی، دماغ سے۔ دانی بور سوالوں سے اکتا کر باہر نکل گیا، ادھر اماں کو بے حال چھوڑ گیا۔ سوراخ دل سے نہیں؟ سوراخ اور مطلب اپنی زوبیہ ہول نہیں گئی؟ اس کے دماغ میں سوراخ ہو گیا ہے۔ انہیں زوردار دھچکا لگا۔ تب ہی وہ پڑھ پڑھ کر بھی فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا پڑھا لکھا دماغ کے سوراخ سے ہوا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں سرسمیگی سے بھریں، وہ جامد ہوئیں یا شاید تیورئیں۔ چہرے پر یوں ہوائیاں اڑنے لگیں مانو کسی نے ہیئر ڈرائر چلا کر چہرے کے قریب کر دیا ہو۔ چہرے کی جلد ہونٹ یہاں وہاں لپکنے لگے اور اماں بھی بیمار ہو گئیں۔ یہ عید سے کچھ روز پہلے کا ذکر ہے۔ دادی جی سلام کہتا ہوں۔ آواز پر انہوں نے آہستگی سے پلکیں کھولی۔ ماتھے پر سر درد کے لیے دوپٹے کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ ارے قیام، آؤ بیٹا، بڑے دنوں بعد آئے۔ وہ پذیرائی کے لیے نرم مسکراہٹ اچھال کر اٹھنے لگی تو خوش اخلاقی سے آگے بڑھا، ماحول پر تائرانہ نظر ڈالی۔ شام کے سائے میں پورا صحن ہلکی ٹھنڈی چھایا میں ڈوبا ہوا تھا۔ زوبیہ دیوار کے ساتھ باندھے بکرے کے ناز اٹھا رہی تھی۔ ایک نظر قیام پر ڈالی، پھر بکرے سے کھیلنے لگی۔ جی دادی، کچھ مصروفیت، کچھ وقت کی تنگی۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آ نہ سکا۔ کل آپ کی طبیعت کا سنا اور زوبیہ کے بارے میں بھی، تو ملنے چلا آیا۔ وہ سادگی سے بول کر چپ ہوا تو زوبیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک اور خیر خواہ، اندازہ دیکھو جیسے میری تعزیت کے لیے آیا ہے۔ میں فیل کیا ہوئی؟ ساری دنیا ہی افسوس کے لیے ابل پڑی، گویا خود کبھی فیل نہ ہوئے ہوں۔ اچھا کیا بیٹا آ گئے۔ بس اب کیا بتاؤں کہ فکریں ہی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بھلا بتاؤ، یہ میری پریشانی سہنے کی عمر ہوئی؟ پھر بھی دیکھ لو کہ 2 لمحے سکون کے نہیں۔ وہ جیسے خود پر افسوس کھا کر بولی۔ قیام توجہ سے انہیں سننے لگا۔ تو پھر کس بات کی ٹینشن لیتی ہیں؟ تمہارے سامنے ہی ہے ٹینشن دادی۔ جس طرف اشارہ کیا گیا اور جس انداز میں زوبیہ نے کبوتر بن کر آنکھیں میچی، مگر بلے کی کھلکھلاتی آواز نے سماعتوں تک پہنچ کر ہی دم لیا۔ ذلت، یہ پڑوسی اسے یوں ہی بھی پسند نہیں تھا، نہیں بلکہ اسے کوئی بھی ذہین شخص پسند نہیں تھا۔ ہاں، یہ سب سے زیادہ مناسب ہے۔ کیسی ٹینشن؟ اٹس اوکے دادی، یہ تو ہوتا ہے۔ فیل ہونا برا تو نہیں، کوشش نہ کرنا اور ہمت ہار جانا برا ہوتا ہے۔ زوبیہ دوبارہ کوشش کر سکتی ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں۔ اس نے وہی آسان سا مشورہ دیا، مگر زوبیہ کو ماننا پڑا اس کے فیل ہونے پر۔ اگلے لمحے اس نے سوچا فیل ہونا برا نہیں تو خود کیوں نہیں ہو جاتا؟ دیکھا اس کا مذاق اڑاتا انداز، سب سے جدا۔ بھائی ذہین جو ہوا، دوبارہ بھی کیا یقین پاس ہی ہوگی؟ ویسے تمہیں کس جماعت کا وظیفہ ملا ہے؟ اچانک یاد آنے پر اشتیاق سے پوچھا۔ FSC میں دادی جی، اس نے بے خیالی میں سادگی سے کہا۔ انہوں نے نہ سمجھ کر بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تو دونوں نانی نواسی کے دل بے ساختہ طور پر سکڑے۔ کاش کہ زوبیہ بھی۔ بات وہ نہیں، اب تو دوسری ہے بیٹا، اب یہ نہیں پڑھ سکتی۔ وہ مایوس سی بولی تو قیام کو اچنبھا ہوا۔ خیریت؟ وہی تو نہیں ہے، بورڈ والوں نے کہہ دیا ہے دماغ میں سوراخ ہے۔ وہ آنسو ضبط کرنے لگی تو قیام ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ اسے اماں بی کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ وہیں لکھا ہے، تم دیکھنا۔ میں نے دانی سے پوچھا تو اس نے بتایا ہول کا مطلب دراصل سوراخ ہوتا ہے۔ میں سوچ کے پریشان ہوں قیام، میں بڑی محبت کرتی ہوں اس سے۔ وہ جذباتی ہو کر اسے دیکھنے لگی، اور وہ دماغ پہ زور ڈال کر جو ہنسنا چاہتا تھا، اماں بھی کا خیال کر کے بدوقتی ہنسی کے فوارے دبا پایا۔ یا اللہ، ایسی کوئی بات نہیں پیاری دادو، کتنی بڑی فکریں پال رکھی ہیں آپ نے۔
ایسا یقیناً رزلٹ پہ لکھا ہوگا، اور اس کا ہرگز خدا نخواستہ کوئی دماغ میں سوراخ والا مطلب نہیں، بلکہ اسے دوبارہ شروع سے پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ آپ بھی نہ کیا کیا اخذ کر لیا خود سے ہی، سنجیدگی سے کہہ کر وہ آخری بات پر ہنس پڑا، اور اماں بیگ کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی۔ سچ کہہ رہے ہو، وہ حقیقت سے دوہری ہو گئیں۔ اس لڑکی کی بات پر انہیں گوڈے گوڈے اعتبار تھا۔ بالکل، آپ ٹینشن فری ہو جائیں، اگلی بار زوبیہ ضرور پاس ہو کر دکھائے گی۔ آپ عید کی تیاریاں کریں، دن ہی کتنے بچے ہیں، اس کی تو ایک ہی رٹ کے آگے نہیں پڑے گی۔ تم سمجھاؤ اسے خیام، اپنی زندگی خراب کرے گی، تعلیم ادھوری چھوڑ دے گی تو کون کرے گا اس سے شادی؟ اس کی ماں بھی کہہ رہی تھی کہ آج کل تو بی اے والوں کی اہمیت نہیں، کہاں میٹرک فیل۔ اماں پی، زوبیہ احتجاجاً چلائی، میں اس شخص سے شادی کروں گی بھی نہیں جو میری تعلیم کو دیکھے گا۔ خیام نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، پہلی دفعہ اس کے جذبات یخلق سمجھ پایا تھا۔ دادی جی، ایسا کیوں سوچ رہی ہیں آپ؟ تعلیم ضروری ہے، مگر کس نے کہا کہ اسے بطور خامی لیا جائے؟ رشتے جڑنے اور شادیوں کے فیصلے تو قسمت کے دین ہوتے ہیں، نہ کہ اعلیٰ تعلیم، خوبیوں کے ڈھیر اور اونچی اونچی کامیابیوں کے۔ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ زوبیہ میٹرک کلیئر نہیں کر پا رہی ہے، مگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ کیوں غیر شادی شدہ ہوں جو بے تحاشا کامیابی کے زینے طے کر چکے ہیں؟ پھر تو ان کی شادی جلد ہی ہو جانی چاہیے تھی، اور آپ ابھی سے اس نقطے پر سوچیں ہی کیوں رہی ہیں؟ وہ افسوس اور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زوبیہ کی آنکھوں میں پانی سا بھر گیا، وہ حیران ہو رہی تھی کہ اتنا بھی برا نہیں ہے یہ۔ بیٹا، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میں جلد سے جلد اس سے مطمئن ہو جانا چاہتی ہوں، انہوں نے صفائی دی۔ دیکھیں دادی جی، آپ تو پڑھی لکھی نہیں ہیں، ہے نا؟ پھر بھی آپ کی شادی اچھی جگہ ہوئی۔ کیوں؟ قسمت سے۔ آپ ہی بتاتی ہیں نا کہ آپ کے پاس تعلیم تھی نہ ہنر۔ ان کی بات پر وہ جھونپ گئی۔ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ زوبیہ میں تو بہت ساری خوبیاں ہیں، نرم دل ہے، حساس ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتی، کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، سوائے ایک بات کہ وہ پڑھ نہیں سکتی؟ کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے جو پڑھ نہیں پاتے، مگر آپ اسے اتنا بڑا مسئلہ مت بنائیں، نہ اپنے لیے نہ زوبیہ کے لیے۔ دادو جی لاجواب سی ہو چلی تھیں۔ زوبیہ مشکور سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، اس نے دوستانہ مسکراہٹ اچھال دی۔ زوبیہ نے محسوس کیا عجیب سا اسے دیکھنے والا جو خیام تھا، اس کی آنکھوں میں پیام تھا، خاموش اور پراسرار سا۔ اچھا چلیں، بقرہ نہیں دکھائیں گی؟ گفتگو کا اثر ظاہر کرنے کے لیے خیام اب کہہ رہا تھا۔ امی آپ سے جلد ایک بات کرنے آئیں گی۔ پراسرار لہجے پر وہ چونکی، کچھ الگ سا تھا اس کے انداز میں، اور دبی دبی ہنسی۔ وہ تو سمجھ نہ سکی، البتہ ماں بھی پر خوشگوار صدمے سے شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ زوبیہ حیوانوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی۔ ایک ماں، ایک باپ، ایک گھر، اور وہ خود اکلوتی۔ اس کے ماں باپ میں بہت زیادہ پیار کبھی نہیں رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ دونوں کے دلوں کو شکایت کے انبار تلے دبا دیکھا، آئے روز جھگڑا کرتے، کبھی روٹتے مناتے۔ اس کا باپ مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ رکھنے والا بندہ تھا، اسے کبھی کسی نے نماز چھوڑتے نہیں دیکھا تھا، کئی کئی دن تبلیغی جماعت کے ساتھ گھر سے باہر رہتے دیکھا۔ وہ کمانے کے لیے کوئی خاص کام نہیں کرتا تھا، بس آس پاس کے لوگوں کو بجلی کی اشیاء فری ٹھیک کر کے دے دیتا تھا۔ حالانکہ وہ ایک قابل الیکٹریشین تھا، لیکن کمانا جیسے اس کے لیے فضول